Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on supply chain management. In lecture number 19, we'll continue our discussion on the design aspect of the supply chain. In your earlier discussions, you were able to identify some of the very important and critical factors which help you or help your organization to come up with an effective design with respect to the supply chain. In today's lecture, we'll focus our attention on the idea that there are some factors which have often been discussed unconsciously or taken up unconsciously by organizations while they are either identifying their competitive environment or they are in the process of handling their supply chain issues. Today we'll start our discussion with the famous Kisra-Firdaus model. If you could recall that a couple of years back when Pakistan's light engineering sector or the automobile sector were having some kind of foreign direct investment projects, we were of the opinion that in the years to come we'll see a lot of improvement not only in the quality of the automobiles that are being manufactured, but also we would see a development in the vendor development area or the vendor or the supplier base for the country. Unfortunately, there were some specific reasons which prevented us in fulfilling this requirement. The Kisra-Firdaus model actually gives you an insight. The Kisra-Firdaus model, which was probably presented about 18 to 20 years back, actually gives you an idea that if any organization that deals directly or indirectly with the supply chain wants to set up a facility with all the facility roles as well as capacity allocation as well as the market demands in front of it, it can actually proceed further. In other words, it can evolve into a proper and effective facility. Like for instance, if initially your organization was only in the condition of manufacturing or assembling the automobile, the next step would be that with the aid of research and development, or more effectively the design aspect, you can actually come up with new designs. So in reality, if your design aspect is in place, you can come up with an effective product or service. And mind you, in your earlier discussions, you were able to establish that supply chain is a productive system. And if you are dealing with the design of a supply chain, you are more or less making use of the concepts of concurrent engineering or concurrent design or service blueprint. At the same time, you should be more careful when you are dealing with the design of a supply chain because you are handling a three-tiered inter-organizational relationship. That is, from the supplier's supplier to the customer's customer, your design should fulfill the requirements. Often it has been seen that organizations who come up with a very innovative design on paper or with the aid of a computer, in reality cannot fulfill that design into a tangible output for the customer. So when you are dealing with your supply chain design, you should be able to identify the evolutionary phase of your facility. If you are not in a position to do that, you would become stagnant and you would lose out to the competition. One important model in this regard has been Kisra-Firdaus model, which actually identifies 6 different facilities. Like it talks about the first and foremost facility, which is the offshore facility. And then it talks about the source facility or the server facility, and the contributor facility, output facility, and the lead facility. All these 6 different types of facilities actually represent the evolution of the supply chain or the manufacturing organization we are talking about or we are putting under the microscope for the sake of discussion. In the Pakistani context, if you could just look back, in the last 30 or 35 years, we had some foreign direct investment in the automobile sector.
we had the Japanese companies coming and setting up their offshore facilities in Pakistan. These offshore facilities were basically aimed to ensure that not only the factors of production were exploited, but also to taper off the load on the Japanese manufacturing ability of the host country. Now, this is a very complex statement, but it is very easy and simple to understand. Host country would be Japan, and home country would be Pakistan. If you are dealing with a situation where you would say that I am going to set up a company in Pakistan, headquartered in Karachi or Islamabad, and that home country's company would go and work in Japan, then it would be the host company in Japan. So when you're dealing with offshore facility in Pakistan, your facility would be hosted by Pakistan. So in this situation, the host country would be Pakistan, and the home country would be the company from which the expertise is being made available. Japan, for example, the automobile sector in Pakistan had companies coming from Japan like Suzuki, Honda, Toyota, and then we had some other manufacturers coming from Europe and then from Korea as well. So initially, the Kisra-Firdaus model suggests that the first and foremost configuration or facility would be the offshore facility, which is set up with the idea that we should be able to come up with a low-cost facility for export production. And then with the passage of time, with the availability of skills and development of the vendor base, you can actually extend this supply chain or this facility into the source facility configuration. Now, what is the source facility? Source facility again would be a facility which is based on low cost, but its production would not be limited to the host country. Rather, it would be a global production facility. In other words, for instance, if I'm going to set up a company in Pakistan or production जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद होगी, तो it would be somewhat a situation of offshore facility. But if I decide to extend it beyond the boundaries of Pakistan, it would assume the status of the source facility. And the third type of facility is the server facility. Now, when you are dealing with the server facility, you would suggest that we are open to all the countries of the region due to some incentives related to tax or most favorable nation kind of agreements between different countries. So in this situation, you would have a server facility. To be very honest, if you go and check these facilities through your internet, you would be surprised that the Europe and the American countries, they normally follow the server facility. In other words, the companies or the facilities in these countries, they extend beyond the boundaries, but they are still localized in a specific region due to one reason or the other, like the transportation costs, or they feel comfortable with the idea that we would be in a position to ensure that the skill as well as the technology, it does not reaches out to our competitors. So in other words, आप जब कभी अपनी सप्लाई चेन की फैसिलिटी को डेवलप करेंगे, तो एवोल्यूशनरी फेजेस आपको फोरसी करते हुए मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे. और इन केस अगर आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते चले जाएंगे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट योर ऑर्गेनाइजेशन अगेन वुड पे द प्राइस कि आपका कंपेटिटर आपसे आगे निकल जाएगा. और हमने ये भी देखा कि 1950s के बाद अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो एक अपनी माइंडसेट के साथ पूरी दुनिया से एकदम से गायब हुई, उसकी बुनियादी वजह यही थी दैट दे स्टार्टेड फीलिंग दैट वी शुड ओनली बी catering to the requirements of the American population or American market, and suddenly they stopped sending out their automobiles to rest of the world. और उसका नतीजा क्या हुआ कि World War II के बाद जर्मनी
یا جاپان جو اپنی انڈسٹری کو دوبارہ ریوائیو کر رہے تھے, انہوں نے جا کے ان ساری مارکیٹس کو پراپر طریقے سے کیپچر بھی کیا, اور ان ساری مارکیٹس میں اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سپلائی چین کو بھی ڈیولپ کر کے دیا. تو کسرا فردوس ماڈل میں فورتھ ٹائپ آف جو فیسلٹی پاپولر ہے وہ کنٹریبیوٹر فیسلٹی کے نام سے ہم لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں. اٹ از اگین اے ریجنل پروڈکشن فیسلٹی بٹ ود آئیڈیا آف ڈیولپمنٹ اسکلز. ناؤ the development skills would be as simple as the expertise of the technical workforce, کہ آپ نے جو ویلڈرز یا آپ نے فرض کر لیجیے پینٹ شاپ سے ریلیٹڈ جو پرسنل ہیں, یا آپ نے جو اسمبلی لائن کے ورکرز ہیں, یا جو وہیکل کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں یا انسپیکشن کرتے ہیں, وہاں تک کی آپ نے اسکل تک محدود کر دیا, تو بھی آپ کنٹریبیوٹر فیسلٹی کو کسی نہ کسی طرح سے اپنی سپلائی چین کے ذریعے اس ہوسٹ کنٹری کو ایک طرح سے موقع پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ اسی کنٹریبیوٹر فیسلٹی میں یہ سہولت رکھ دیں کہ آپ کے جو سپلائرز یا جو وینڈرز ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا کر اپنی وینڈر کی جو ایک اسکل ہے یا جو ایسے سب اسمبلیز یا کمپوننٹس جو آپ کی آرگنائزیشن ان سپلائرز کے ساتھ یا وینڈرز کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے اوور دا ایئرس خریدنا چاہتی ہے, تو آپ ان کی یہ اسکل ان کو ایک طرح سے اپنی کوالٹی کی ریکوائرمنٹ بتا کر انہانس کر سکتے ہیں. ان پاکستان انفارچونیٹلی اگین ڈیو ٹو ریزنس بیانڈ دی مینیجریل اسکوپ اور ٹیکنیکل اسکوپ, دیز فیسلٹیز even though they have all the required resources in place have not reached that point جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ ہم دوسرے ریجنز کے لیے یا اسی ریجن کی مختلف کنٹریز کے لیے جہاں پہ آٹو موبائل انڈسٹری کو ہمارے بعد ابھی تک اتنی ایکسیپٹنس نہیں ملی ہے, یا اس کنٹری کی وہ اسکل لیول یا ہیومن ریسورس اتنی ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ اس فیسلٹی کا فائدہ اٹھا سکے. لیکن ہم آج تک اس فیسلٹی کو انفارچونیٹلی بہت اگر ہم نے کوشش کی تو سرور فیسلٹی یا کنٹریبیوٹر فیسلٹی تک لے جانے میں ناکام رہے ہیں, اور ہم اسے صرف آف شور فیسلٹی کے طور پہ ہی چلا رہے ہیں. اس میں شاید اگر تھوڑی سی محنت کی جائے یا تھوڑی سی پیٹرنیج گورنمنٹ کی شامل ہو جائے تو ہم بہت بہتر طریقے سے ان فیسلٹیز کو ایولیوشنری فیز میں اس سٹیج پہ لے کے جا سکتے ہیں جس میں ہماری سپلائی چین ہماری کنٹری کو اور ہماری جو آٹو موبائل انڈسٹری کی ہوم کنٹری ہے ان دونوں کو فائدہ پہنچا سکے. تو کنٹریبیوٹر فیسلٹی کے پاس اگر آپ اپنی فیسلٹی لے کے جانا چاہتے ہیں یا فیسلٹی کے لیول کو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ول چاہیے آپ کو, اینڈ دیٹ ول وڈ بی دیٹ یو آئیڈینٹیفائی آل دوز مارکیٹس ویئر یور کیپیسٹی کین ایکچولی پلے این امپورٹنٹ رول. اگر آپ سارک کنٹریز میں دیکھیں تو آپ کو کئی ممالک نظر آ جائیں گے جہاں پر آٹو موبائل انڈسٹری کی جو بیس ہے وہ ہم سے اچھی نہیں ہے, اور وہ شاید ہماری ہیلپ کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے پسند کرتے ہوئے اپنا بھی لیں, لیکن ہم لوگ شاید ابھی اس بات کو دیکھ نہیں رہے یا ہماری ابھی شاید اس طرف سوچ ہمیں اجازت نہیں دے رہی. بٹ ہوپ فلی ود سپلائی چین مینیجرز لائک یو وڈ come up with the idea that we have to identify new markets, and these new markets would ensure that we have the customer which would be loyal to us, and that customer would at the end of the day bring us or ensure profitability for the organization. Kisra Firdaus model mein jo fifth popular type of facility hai wo output facility kehlati hai. Output facility again is a regional production facility, but again the idea is to build or gain local skills. یہ کسی حد تک ہم شاید بات سمجھ سکتے ہیں اگر میں کہوں آپ سے کہ آپ ایک کمپنی بنائیے پاکستان میں, اور کمپنی کو پاکستان میں رجسٹر کرانے کے بعد آپ اپنی فیسلٹی لے جائیے ایسے ممالک یا ایسے ملک میں جہاں پر اس کی ساری سکلز, چاہے وہ ٹیکنیکل سکلز ہارڈ یا سافٹ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہو. ان ادر ورڈس ہارڈ انفراسٹرکچر ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کیا ہوتا ہے, دیٹ از
the infrastructure that is directly related to the facilities. کتنی اسپیس ہے, کتنا ایریا ہے جہاں پہ آپ نے فیسلٹی ڈیولپ کی, کون کون سے ماڈلز آپ وہاں پر لے کے آ سکتے ہیں, اینڈ اوور اینڈ ابو کیا ہم آٹومیٹڈ سسٹمس یا پروسیسز کے ذریعے وہاں پہ وہ آٹو موبائلس مینوفیکچر کر سکتے ہیں. تو فرض کہہ لیجیے کمپنی آپ نے بنائی پاکستان میں, اور آپ سوچتے ہیں کہ میں فیسلٹی جا کے بنا لیتا ہوں جاپان میں, کہ ایون دو آئی نو دیٹ دا کاسٹ اسٹرکچر وڈ بی ایکسٹریملی ہائی, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو پروپرائٹری انفارمیشن میں حاصل کر رہا ہوں گا, اس پروپرائٹری انفارمیشن کو میں پاکستان میں لا کر پوری کی پوری مینوان جسے کہتے ہیں ٹرانسفر کر کے اپنے ملک کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا, اور ان تمام انڈسٹریل سیکٹر میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا, جو شاید ہماری ہی ٹریننگ فیسلٹی میں آ کے اپنی اسکلس کو امپروو کر کے اپنی آٹو موبائل یا اپنی سپلائی چین کو بہتر طریقے سے عوام الناس تک پہنچا سکے. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ, پیپل ٹینڈ ٹو اگنور دس, بٹ اگر آپ وار سے دیکھیں تو امریکہ, جرمنی, فرانس, they all decided to go to Japan in the mid 1970s, early 80s and learn what the Japanese had developed, کہ ہم ایسی تمام ایکٹیویٹیز یا پروسیسز کو اپنے ملک میں کیوں نہ لے کے آئیں جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس سوچ نے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ارلی 90s تھی یا مڈ 90s تھی, ایک ریوائول دیا آٹو موبائل انڈسٹری کو امریکہ میں. اس کے پیچھے صرف مینوفیکچرنگ اسکلس تک بات محدود نہیں تھی, اٹ واز دا کانسیپٹ آف سپلائی چین. آپ نے شاید اپنی کسی اور کلاس میں کیریٹسو کا نام سنا ہوگا. کیریٹسو از دا اسٹریٹجک اور اسٹریٹجک الائنس بٹوین دی آرگنائزیشن اٹ سیلف ود اٹ سپلائر. آپ کہتے ہیں کہ ہم سپلائر کے ساتھ ایسی ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ ہم سپلائر کی جو پرابلمز ہیں وہ فورسی کرتے ہوئے اس کو سولوشنز پہلے سے بتا دیں, so that the supplier is in a position to help us more effectively or in more agile manner. اور اس سے ہماری جو سپلائی چین ہوگی وہ ریزیلینٹ بھی بن جائے گی, ایجائل بھی بن جائے گی, اینڈ آف کورس کاسٹ افیکٹو بھی بن جائے گی. اور شاید جب آپ اپنی ڈسکشن کو آگے فردر لے کے جائیں گے تو آپ جب سپلائی چین میں کوآرڈینیشن کی بات کرتے ہیں یا رسک انالیسس کے ذریعے سپلائی چین کی افیکٹونیس کی بات کرتے ہیں, تو یہ فیکٹرز ایک دم سے بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاتے ہیں. That you need to pay attention to the fact کہ اگر آپ کے سپلائر کی پرابلم کو آپ ارلیئر پارٹ آف دی پرابلم میں ہی ریزالو کر دیں تو وہ آگے چل کے آپ کو کم سے کم پرابلم یا پریشانی کا شکار کرے گی. کیونکہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں دیٹ اسٹرینتھ آف دا سپلائی چین از دا اسٹرینتھ آف دا ویکسٹ ممبر. اگر میں کہہ دوں کہ جی سپلائر کی پرابلم سپلائر کی اور اس کی میری آرگنائزیشن سے کوئی ڈائریکٹ لنکیج نہیں ہے, تو یہ بہت بڑی غلط بیانی سے کام لینے کی بات ہوگی. ہماری آرگنائزیشنز پاکستان میں کیوں پیچھے رہ گئیں اور ہمارے کمپیٹیٹرز ہم سے کیوں آگے بڑھ گئے, اس کا جواب شاید آپ کو یہیں پہ آج مل گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسرا فردوس ماڈل کو دیکھا. دیٹ فیسلٹی اور دیٹ 6 types of facility, they are actually your road map to success. کیونکہ آپ نے ابھی تک جو 5 فیسلٹی ٹائپس پڑھی ہیں اس میں آپ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ صرف آف شور پروڈکشن سے یا ریجنل پروڈکشن سے یا کنٹریبیوٹر فیسلٹی پروڈکشن سے یا آؤٹ پٹ فیسلٹی پروڈکشن سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور اٹھا لیتے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اف یو آر ناٹ ولنگ ٹو set up a proper supply chain, all these facilities would not help you. So if you want to excel, if you want to attain the position of a leader in your sector, you should ideally go and opt for the lead facility, which is the 6th type of facility in this Kisra Firdaus model. This type of configuration actually allows you that you would promote the R&D or the development and the processing of technologies. Agreed, people tend to suggest that technological life has been reduced to say 10 to 15 years at the most. But at the end of the day, if you are following that concept where you are actually continuously improving your processes or you are continuously improving the technology level of your
human resource, you are exploiting the available resources to the fullest. یہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ عموماً آرگنائزیشنز اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. ہمارے سامنے گولڈ اسٹینڈرڈ بھی ہے جسے ایکویٹر پروجیکٹس کا نام دیا جاتا ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی ٹیکنالوجی کی لائف آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے تو آپ اس ٹیکنالوجی کو اپنی فیسلٹی پہ انکارپوریٹ نہ کیجیے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. In Pakistan, unfortunately, we tend to ignore this. Why? We had some problems with our systems. ہم systems کو develop بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں, implement بہت poorly کرتے ہیں, اور اس میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک system آج سے 30-40 سال پہلے develop ہوا تھا, اس کی ایک لائف تھی, ہم اس لائف کے ختم ہونے کے باوجود بھی اسے فالو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کچھ اور سجیشن ہمیں دے رہی ہوتی ہے جس میں شاید ہمارے ہی بھلا ہو, لیکن ہم اپنی انفیکٹونیس کی وجہ سے اس سسٹم کا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے. تو دس از ویئر وی آر اینڈ دس از ویئر وی وانٹ ٹو بی. یہی جو ڈسکشن ہم پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں, دیٹ اف یو وانٹ ٹو آپٹ فار دا لیڈ فیسلٹی کنفیگریشن, یو شوڈ ہیو سم واٹ flexibility built into your system. How can you build in flexibility in your systems? شاید کچھ دن پہلے آپ سے ذکر ہوا تھا کہ آپ کی آرگنائزیشنز اگر فرض کر لیجیے ایک ایسی انڈسٹری میں ہیں جہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ پروڈکشن آؤٹ پٹ ہوتی ہے, تو آپ کو اس ڈیڈیکیٹڈ پروڈکشن آؤٹ پٹ کے لیے یا پش فلاسفی کے تحت جو بھی آپ کی آؤٹ پٹ ہوگی اس کو اس کی مارکیٹ تک پہنچانے میں کچھ دشواریاں آ سکتی ہیں. If the market is no longer interested in your product, then your history. تو اس چیز سے بچنے کے کئی طریقے ہیں. One was that you actually come up with a small version of the dedicated capacity. آپ کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے 10,000 چیزیں سال میں کسی کو بنا کے دینی ہے تو I should ideally be developing my facility configuration in a way that I should fulfill 6,000 of that in a single go. اور باقی جو 6,000 کی مائنس ہونے کے بعد 4,000 کی کیپیسٹی رہ جاتی ہے اس کو میں اسمال بیچ سائز آف پروڈکشن کے ذریعے اپنے کسٹمر تک پہنچاؤں. بٹ اگین دیٹ از جسٹ اے اسٹریٹجی وچ کین بی ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ کمپنیز. ہمیں اپنے ذہن میں سے یہ رکھنا ہے کہ جب آپ کس طرح فردوس ماڈل کو دیکھیں تو آپ پاکستان کی کسی بھی انڈسٹری کو اٹھا کے بینچ مارک کر سکتے ہیں ود دا آئیڈیا دیٹ اوکے ان دس انڈسٹریل سیکٹر ویو گاٹ دیز لیڈرس, اور یہ دو لیڈرس کے مقابلے میں جو ان کے فالوورز ہیں یا لیگرز ہیں اس میں کون سے ریزنز ہیں. موسٹ آف دا ٹائم یو وڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ دا لیگرز ور اسٹیگننٹ, دے ڈیڈ ناٹ آپٹیڈ فار دی ایوولوشنری ڈیولپمنٹ, دے felt comfortable with the idea کہ جو ہم نے ایک دفعہ کام کر لیا ہم اسی کے اوپر اپنی مزید بزنس جو ہے اس کو آگے بڑھا لیں گے, اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ بات صرف ڈسکشن آٹو موبائل انڈسٹری تک محدود نہیں ہے, بٹ آٹو موبائل انڈسٹری کا ذکر اس وجہ سے عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ آرڈر ویزیبلٹی اتنی کلیئر ہوتی ہے کہ یو کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی دا آرڈر آف دا کسٹمر, اور ساتھ میں آپ اس کے وہ تمام امپورٹنٹ پلیئرس جن کو ہم لنکس آف دا سپلائی چین کہتے ہیں انہیں بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. کہ فرض کر لیجیے آپ نے کہا کہ جی سپلائر ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو سپلائر اس وجہ سے نہیں نظر آ رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہوم کنٹری سے کمپلیٹلی ناک ڈاؤن یونٹ آ رہا ہے تھرو سی پورٹ ایٹ کراچی یا پورٹ قاسم یا گوادر, وہاں سے وہ ڈرائی پورٹ لاہور کے ذریعے یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ کے ڈرائی پورٹس کی فیسلٹی ہیں آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. اور وہاں آپ جب اسمبلی کرتے ہیں تو اسمبلی کرتے وقت آپ ان تمام چیزوں کو مس کر رہے ہوتے ہیں جو آئیڈیلی آپ کے لوکل انوائرمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ان ادر ورڈس آپ کا وینڈر آپ کے سامنے نہیں ہے, دا سپلائر از ایکچولی sending out all those important components, all those important sub assemblies جن کو آپ assemble کر کے اپنی آٹو موبائل بنا لیتے ہیں. This is as far as your manufacturing side is concerned. کہ آپ اگر ایئر کنڈیشنرز بنا رہے ہیں, اگر آپ ریفریجریٹرز بنا رہے ہیں, ڈیپ فریزرز بنا رہے ہیں, تو آپ کے جو وینڈرز ہیں آئیڈیلی دے شوڈ بی لوکیٹڈ نیئر یو.
تاکہ آپ وینڈر یا سپلائر کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو بھی امپروو کریں. کیونکہ آگے چل کے جب آپ کوآرڈینیشن کی بات کریں گے تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ یا اسٹریٹجک الائنسز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. آئیڈیلی دیر آر 9 فیکٹرز وچ انفلوئنس یور نیٹورک ڈیزائن ڈیسیژنس. اور آج ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان تمام کے تمام ایسپیکٹس کو ایک جگہ پہ جمع کر لیں, پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ آپ یہ چیزیں انکانشیسلی بہت بہتر طریقے سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن کے لیے بھی, اور آپ مختلف سبجیکٹس میں انہیں پڑھ کے اپنے رول فنکشن ایز اے فائنینس مینیجر یا مارکیٹنگ مینیجر دیکھتے بھی چلے آ رہے ہیں. اور شاید آپ جب اپنی سپلائی چین کی ڈیزائن کریں گے, مان لی اس بات کو ہم بہت زیادہ ریسپیکٹ بھی دیتے ہیں, دیٹ دا سپلائی چین ڈیزائن از ناؤ پاسبل ود دا ہیلپ آف کمپیوٹر. وہ کمپیوٹر آپ کو کافی جگہ پہ مدد ضرور کرے گا لیکن سب جگہ پہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا, کیونکہ کمپیٹیٹو انوائرمنٹ ڈیفائن کرنا آپ کا کام ہے. اگین جو ایک بات پہلے آپ سے کہی گئی تھی کہ جب ڈیزائن کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پہ ہم فوراً اپنے ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دس از دا جاب آف این انجینئر. سپلائی چین انجینئر شوڈ ڈیزائن دا سپلائی چین. ٹائمز ہیو چینجڈ. بزنس مینیجرز ہیو ڈیولپڈ دیٹ اسکل, دیٹ نالج, جس کے ذریعے وہ زیادہ بہتر بزنس ماڈل کے اوپر اپنی کمانڈ رکھتے ہوئے افیکٹو سپلائی چین بنا لیتے ہیں. اور بلکہ اگر آپ سپلائی چین کسی انجینئر کی دیکھیں گے تو وہ ٹیکنیکلی شاید بہتر ہوگی, مینیجیریلی وہ بہت زیادہ کمزور ہوگی. سو دا 9 امپورٹنٹ فیکٹرز جو آج آپ کو اپنے سامنے رکھنے ہیں, اس میں سب سے پہلا فیکٹر اسٹریٹجک فیکٹرز ہے یا اسٹریٹجک فیکٹرز ہے, دوسرا ٹیکٹیکل یا آپریشنل فیکٹرز ہیں, تیسرا آپ کا ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ہیں, چوتھا فیکٹر آپ کا میکرو یا جسے کہنا چاہیے میکرو اکنامک فیکٹر ہے, پانچواں پیورلی پولیٹیکل فیکٹر ہے, سکستھ از یور انفراسٹرکچر فیکٹر. اینڈ انفراسٹرکچر کے فوراً بعد آپ سمجھ جاتے ہیں کہ فریم ورک آپ کا بننے لگے تو اب آپ فوراً کمپیٹیٹو یا کمپیٹیٹرز کی بات کریں گے. So seventh factor is your competitive factor. And the eighth one is the customer response time, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ local presence کہاں تک آپ اپنی سپلائی چین میں دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. And the ninth one is the logistics and the facility cost. میرے خیال ہے اس میں سے کوئی ایسے فیکٹرز نہیں ہیں جو آپ کے لیے نئے ہوں. In fact, your earlier discussion, probably in lecture number 12 to 14, was focused on these concepts. ہم نے شاید اس کو اس وقت جو ڈائمینشن تھی وہ رکھی تھی کاسٹ کے اوپر, کہ ہم کاسٹ کو ڈیولپ کر رہے تھے اور ہم کاسٹ کے کانسیپٹ کو گراسپ کر رہے تھے. اب ہم بات کر رہے ہیں ڈیزائن ایسپیکٹ کو. عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیٹ ورک ڈیزائن جو ہے وہ اتنا زیادہ کمپلیکس یا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اس کو آپ اپنی پہلی کلاس میں یا سپلائی چین کے پہلے کورس میں ڈسکس ہی نہ کریں. تو یقیناً یہ بات دل کو نہیں لگتی, اور میرا نہیں خیال یہ کسی بھی طور پہ ایک سپلائی چین مینیجر کو فائدہ پہنچائے گی. مائی پرسپشن از دیٹ آئیڈیلی یو شوڈ complete this topic before you write your midterm exams. نمبر 2, اس کے پیچھے ریزن یہ بھی ہے کہ آپ کی جو کاسٹ اکاؤنٹنگ یا مینیجریل اکاؤنٹنگ یا فائنینس یا مارکیٹنگ کی جو نالج ہے وہ آپ کو یہ تمام باتیں پہلے سے ہی انڈائریکٹلی بتا چکی ہے. سو اف یو آر ایبل ٹو میک یوز آف دی ارلیئر نالج ایز ویل ایز دا نالج یو آر گیدرنگ جسٹ رائٹ ناؤ, آپ ساری پرابلمس خود بخود بہتر طریقے سے ڈیزائن کے ذریعے سالو کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی کمپنی کی فیسلٹی رکھنی ہے, فرض کر لیجیے ناردرن پارٹ آف دا کنٹری میں, تو واٹ شوڈ بی دا آئیڈیل لوکیشن. آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایک جگہ ہوگی ڈیو ٹو اویلیبلٹی آف دا را مٹیریل. فرض کر لیجیے آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آئی ول ہیو اے سنگل میجر یا میگا فیسلٹی ان دا سدرن پارٹ آف دا کنٹری, اور وہ سدرن پارٹ آف دا کنٹری ایسٹ اور ویسٹ سائڈ پہ نارتھ کی طرف جائے گی, اور اس کے لیے میں نے پراپر راؤٹنگ رول وغیرہ بنا لیا اور سارا کچھ کر لیا. سو یو آر ایکچولی ہنٹنگ ٹوورڈز اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ٹرم ڈیسیژن. یہ نہیں ہوگا کہ آج آپ نے فیسلٹی سدرن پارٹ آف دا کنٹری میں رکھی ہوئی ہے, کل آپ ناردرن پارٹ آف دا کنٹری میں لے کے چلے جائیں. سو اینی ڈیسیژن دیٹ ہیز اے لانگ ٹرم امپیکٹ از یور اسٹریٹجک ڈیسیژن.
So when you are dealing with strategic factors or strategic factors, any supply chain for any company, چاہے وہ کمپنی پاکستانی ہو, چاہے وہ کمپنی کوئی ملٹی نیشنل ہو, چاہے وہ کوئی ٹرانس نیشنل کمپنی ہو یا انٹرنیشنل کمپنی ہو, فرم کی جو کمپیٹیٹو اسٹریٹجی ہوگی وہ ایک ڈائریکٹ یا سگنیفیکینٹ امپیکٹ پلیس کرے گی نیٹ ورک ڈیزائن کے اوپر. میں دو چھوٹے سے ایگزامپلز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ریباک نام کی ایک شو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے. ریباک جو ہے اس نے اپنی فیسلٹی مختلف ممالک میں رکھی ہوئی ہے. اٹ ہیز ڈیسائیڈیڈ دیٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اینی ہائی ٹیک, جسے کہتے ہیں کہ انوویٹو ڈیزائن کنفیگریشن فار دا شو in the facilities which are being operated in Indonesia and China. And why is it so? اس میں کوئی proprietary information کی بات نہیں ہے. It is the mass production concept they are following in China and Indonesia. انہیں پتا ہے کہ ہم جو بھی میس پروڈکشن کریں گے اس میں ڈیزائن سمپل ہونا چاہیے, اس کی پرائس کم ہونی چاہیے اور اس کے مطابق ہم کاسٹ بھی اپنا کم سے کم رکھیں گے. بٹ وین اٹ از انٹرسٹڈ ان coming up with an innovative design, that innovative design would ensure کہ جی ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ زیادہ پرائس کے اوپر ہمارا پروڈکٹ خرید لیں. تو what will they do? They'll go and set up a facility in تائیوان اور کوریا. تائیوان اور کوریا میں سیٹ اپ کرنے سے کیا فائدہ ہوتے؟ That they say کہ okay, I want this shoe to be priced at $200 to $500. تو یہ جو بھی خریدے گا اس کو یہ نہ ہو کہ جی یہ تو آپ نے چائنا سے بنوا کے دے دیا یا انڈونیشیا سے بنا کے دے دیا. Even though Indonesian and Chinese products they are of the same quality, کوئی کوالٹی گریڈ میں فرق نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگوں کو یہ کمفرٹ لیول نہیں آتا کہ بھئی ہم اتنے پیسے خرچ کریں اور پتہ چلے کہ ہم اس فیسلٹی سے یہ چیز لے رہے ہیں جہاں پہ ایک لو گریڈ یا لو کاسٹ پروڈکٹ یا آئٹم بن رہا ہے. تو یہ تو آپ نے شو مینوفیکچرنگ میں دیکھا. جو اپیرل انڈسٹری ہے اس میں زارا کا بڑا نام لیا جاتا ہے. زارا از اے اسپینش کمپنی. زارا ایکچولی جس طرح سے بنی وہ آپ کے شاید کسی کیس اسٹڈی میں ٹیکسٹ بک میں شامل آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ناؤ دے آر ہیونگ two different facilities, one in Portugal and the other in Spain itself. جو پورچوگل میں بن رہے ہیں وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ they are more interested in the cost effectiveness, whereas in Spain they are more interested in the agility. کیوں؟ کیونکہ فیشن انڈسٹری میں جو لائف آف دا پروڈکٹ ہوتی ہے وہ سیزنل افیکٹ رکھتی ہے. ایک سیزن میں ایک ڈیزائن ہی چلے گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہی ڈیزائن اگلے سال بھی آپ دیکھیں. ویری ریئرلی ایسا ہوتا ہوگا, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو جب آپ اسٹریٹجک فیکٹرز کی بات کریں گے تو یور فرمز کمپیٹیٹو اسٹریٹجی وڈ ہیو اے ڈائریکٹ امپیکٹ. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے ارلیئر پارٹ آف دا ڈسکشنز جو کی تھیں اس میں ہم نے ایک 7-Eleven نام کے اسٹور کا بھی ذکر کیا تھا. 7-Eleven از اے جیپنیز, ویل اٹ از این امیرکن اسٹور بٹ اٹ ہیز آلسو کاؤنٹر پارٹ ان جاپان ایز ویل. تو وہ کنوینئنس یا وہ کنوینئنٹ فیکٹر کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور مجھے فوراً ایک ایکسیس مل گئی ٹو بائی اور پرچیز اے پروڈکٹ ایز کمپیئر ٹو دا ٹائم, دا انرجی, دا پیٹرول آئی ایم گوئنگ ٹو یوٹیلائز اگر میں اس کنوینئنس اسٹور کی جگہ کسی شاپنگ مال یا کسی دور والے ریٹیل فیسلٹی پہ چلا جاؤں. ریٹیل فیسلٹی میں مجھے یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا دیٹ آئی وڈ ہیو جیسے کہنا چاہیے لوور کاسٹ ان فرنٹ آف می. لیکن وہ جو ٹائم کی انوالومنٹ آ گئی, جو پیٹرول کی انوالومنٹ آ گئی, وہ آف سیٹ کر دیتی ہے, کنوینئنس اسٹور کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے کہ آپ گھر سے نکلے یا آپ دفتر سے واپس آ رہے ہیں یا فار دیٹ میٹر آپ یونیورسٹی سے واپس جا رہے ہیں, یو کین ایکچولی میک اے اسٹاپ اوور اینڈ بائی دا سیم پروڈکٹ. ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں جہاں پہ ہم اپنی بنیادی ضروریات زندگی کے مطابق چیزیں خریدتے ہیں, وہ اب اس ڈیوائڈ کو بھی ختم کرنے کے چکروں میں رہتی ہے. دس از واٹ دے سے دی بزنس انوویشن, دا ٹیکٹیکل انوویشن. بٹ اگین دا آئیڈیا از اسٹل دا سیم.
کہ آپ نے کہیں پہ کاسٹ لیڈرشپ کی طرف جانا ہے, کہیں پہ آپ نے ایجلٹی کی طرف جانا ہے. کیونکہ اگر آپ ایجلٹی حاصل کرنے کے لیے اپنا کاسٹ اسٹرکچر ہی اتنا انکریز کر دیں, جیسے کہ ہم نے ویب وین کی بات کی تھی, تو بھی آپ کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں پیچھے چلے جائیں گے اور کمپیٹیٹرز آپ کو ختم کر دیں گے, یو ول بی آؤٹ آف بزنس. یا آپ کاسٹ لیڈرشپ میں کچھ اتنے آگے جانے کے سوچ کے ساتھ پروڈکٹ کی کوالٹی لوور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ آپ کے پروڈکٹ کو ہی خدا حافظ کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سی سچویشن ہے. سو وین ایور دا فرمز آر فوکسڈ آن کاسٹ لیڈرشپ اور efficiency, they would be interested in identifying the facilities with the lowest cost. اب اگر میں یہ کہوں کہ دنیا بھر میں جو انرجی کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں آ کر انرجی سیکٹر میں کیوں کام کرنا چاہتی ہیں, اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے دیٹ یو ہیو پرابلی گاٹ دا لوئسٹ انرجی کاسٹ ان دا ورلڈ. اب یہ بات سن کر شاید آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم بل پے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کچھ اور ڈائریکشن میں ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے دیٹ مے بی وی آر ایٹ دا ہائر سائڈ. دیٹ از اندر پرسپشن آل ٹوگیدر. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سجیسٹ از دیٹ جو آپ کی فرمز ہیں جو انرجی سائڈ کے اوپر آپ کے لیے ایکسپلوریشن وغیرہ کر سکتی ہیں, دے فیل دیٹ دے ہیو گاٹ دا بیسٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان. انفراسٹرکچر ہے, انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ کے پاس جو کاسٹ کی ویٹیج ہے وہ بہت زیادہ فیوریبل ہے. یہ ہماری قسمت شاید ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے کہ جس جگہ پہ انرجی یا جس جگہ پہ ہم وہ فیسلٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس فیسلٹی کا فائدہ اٹھا لیں تو ہمارے کاسٹ اسٹرکچرز اور امپروو ہو جائیں. ہم ٹرانسمیشن لاسز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بجلی میں نے پیدا کی ناردرن پارٹ آف دا کنٹری میں اور میں لے کے چلا گیا اسے سدرن پارٹ آف دا کنٹری میں ود دا آئیڈیا دیٹ دی لاسز وڈ بی نیگلیجیبل, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. یو اینڈ اپ پیئنگ فار آل دوز لاسز, چاہے وہ الیکٹریسٹی کی ہو چاہے وہ گیس کی پروڈکشن ہو, دیز تھنگس ڈو میٹر. یا اسی طرح سے اگر آپ ٹیکسٹائل سیکٹر کو دیکھیں, آپ کا جو بیسک انگریڈینٹ ہے یا جو را مٹیریل ہے آپ اس کے قریب اپنے ٹیکسٹائل سیکٹرز کے جو یونٹس ہیں وہ بنائیے لگائیے, تو آٹومیٹیکلی آپ کو امپروومنٹ مل جائے گی. آپ کی کاسٹ جو ہوگی وہ آف سیٹ ہو جائے گی, آپ کے پروفٹس بہتری کی طرف جائیں گے. اور اگر آپ ساتھ میں کسٹمر بھی اپنا ہی تلاش کر لیجیے, ان ادر ورڈس ڈو ناٹ وری اباؤٹ دی سینکشنز, ڈو ناٹ وری اباؤٹ دی اسٹریٹجک امپلیکیشنز جو ہر سال آپ کے لیے ایک زہر قاتل بن کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ کہیں کہ جی میں اپنی ہی پاکستانی پاپولیشن کو ورلڈ کلاس فیبرک دینا چاہتا ہوں. یو وڈ بی سرپرائز کہ آپ جو سیونگز اپنے ٹرانزیکشن کاسٹ کے اوپر یا ٹیکس اور ٹیرف کے اوپر کریں گے اس کے ذریعے ہی آپ کی پروفیٹیبلٹی فار اے ویری لانگ ٹائم آگے جا سکتی ہے. تو یہ خیر باتیں ہیں. سو اسٹریٹجک فیکٹرز میں دو باتیں ذہن نشین کر لیجیے دیٹ فرمز جو کہ ایفیشنسی کی طرف جاتی ہیں دے شوڈ آئیڈیلی ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دی لوئسٹ کاسٹ لوکیشن فار دیئر مینوفیکچرنگ فیسلٹیز یا اسمبلی یونٹس. اور اگر اس کے لیے انہیں اپنے مارکیٹ سے دور جانا پڑ رہا ہو تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہوں. نا دس از a very vague concept, vague in a way that it may not work all the time. یہ ویگ سینٹینس اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ آرگنائزیشنز اسٹیگنٹ نہ ہو جائیں. آرگنائزیشنز یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی مارکیٹ کو فرام ڈے 1 ٹو دا فائنل ڈے میں سرو کر سکتا ہوں. نو, یو شوڈ بی لوکنگ آئیڈیلی فار نیو مارکیٹس ایوری ڈے. اور وہ نیو مارکیٹس آپ ضروری نہیں ہے کہ اسی سال شروع کر دیں, آپ ان دا لانگ ٹرم ان کی وائبلٹی امپروو ہوتے ہوئے دیکھ کر وہاں جا سکتے ہیں. سملرلی فرمس فوکسنگ آن ریسپانسونیس یا ایجلٹی tend to locate facilities closer to the market, and for this reason they may select a high cost location. If this choice allows the firms to react quickly to the market changing market needs, then it is considered to be a very significant and positive intervention. You may or may not agree to this, but the world has seen that organizations which are able to balance between cost as well as agility, یا آپ کہہ سکتے ہیں ایفیشنسی اور ایجلٹی کے درمیان یا رسپانسونیس کے درمیان اگر وہ بیلنس کر لیتی ہیں تو
they are able to ensure long term profitability. اس میں ہم نے شاید پہلے ذکر کیا تھا ڈیل کمپیوٹرز کا, کہ ڈیل کمپیوٹرز پہلے اپنی سپلائی چین کو ڈیل ڈائریکٹ کے نام سے کرتے تھے. دین دے ڈیسائیڈیڈ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیو ریٹیل پریزنس ایز ویل. تو انہوں نے ریٹیلر کے پاس اپنی ایک جو زیادہ پاپولر کانفیگریشن تھی اس کو بھی پریزنٹ کر دیا. اسی طرح سے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے زارا اپرل کی بات کی, یا میں نے نائک ریباک شوز کی بات کی. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں جو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں, اور یہ ساری کی تینوں آرگنائزیشنز کامیابی اس وجہ سے بیکاز دے ہیو بین ایبل ٹو بیلنس بٹوین دی ایفیشنسی اینڈ دی ریسپانسونیس یا ایجلٹی. So our discussion for strategic factors would not be complete اگر ہم ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو تیار نہ کر لیں. That the organizations which are unable to balance between efficiency and responsiveness or agility, they go out of business. میں نے آپ سے کہا کہ جی ریباک اپنی ڈفرینٹ ٹائپس آف جو مینوفیکچرنگ ہے اسے مختلف کنٹریز میں کرتی ہے. اس کے کمپیٹیٹرز نائک بھی یہی کام کر رہی ہے, اینڈ دے ہیو سلیکٹڈ دا سیم کنٹریز فار دا سیم پرپز. یٹ دی کسٹمر who is more faithful or loyal to the Nike brand or Nike brand would be interested in buying shoes from Nike, اور جو بھی آپ کا ریباک کا فیتھفل کسٹمر ہوگا وہ ریباک شوز کو ہی خریدنا پسند کرے گا. بٹ دین اگین دیٹ از واٹ یو ڈسکسڈ ان برانڈنگ, جب آپ نے انٹرنیشنل برانڈنگ کی بات کی تھی ود اٹس افیکٹ آن سپلائی چین اور ای بزنس کی. یو کین ریلیٹ ٹو دیٹ اگین اگر آپ چاہیں تو گلوبل سپلائی چین نیٹورکس require certain strategic objectives to be met. اور وہ objectives آپ کے سامنے compel کریں گی اسی کمپنی کو کہ وہ مختلف کنٹریز میں مختلف رول سنبھال لیں یا ایزیوم کر لیں. جیسے ٹویوٹا اگر پاکستان میں آ کے اپنی آٹو موبائل بنا رہی ہے تو وہ صرف ایک یا دو یا تین ڈفرینٹ ماڈلس کو ہی اسپیسیفکلی کیٹر کر رہی ہے. بٹ اف دا سیم کمپنی آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں پہ سارے وہ ماڈلس بنا رہی ہے جو کہ اس مارکیٹ میں اینڈ یوزر استعمال کرنا چاہتے ہیں. پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے کس طرح فردوس ماڈل ڈسکس کیا تھا کہ اس میں ہماری تھوڑی سی کمزوری ہے دیٹ وی ہیونٹ گیون دی وائس آف دا کسٹمر, جہاں پہ کسٹمر کھڑا ہو کے بتائے کہ جی آئی ایم دا کنگ, میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں, آپ میری نیڈس کے مطابق پروڈکٹس بنائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دا اسٹریٹجک فیکٹرس یو شوڈ ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ کہ آپ کی آرگنائزیشن اگر اپنی بیلنس نہیں اچیو کر رہی بٹوین ریسپانسونیس اینڈ ایفیشنسی یا کاسٹ لیڈرشپ, آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. سیکنڈ سیٹ آف فیکٹرز آر یور آپریشنل اینڈ ٹیکٹیکل فیکٹرز. اٹ کین بی ایز اسمال ایز اے سیزنل افیکٹ, جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی مارکیٹنگ کیمپین ایسی بناؤں جس کیمپین کے ذریعے میں اپنے پروڈکٹ یا سروس کو پاپولر کر کے اپنے کمپیٹیٹر سے زیادہ آگے پروفٹس حاصل کر سکوں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں کنزیومبل آئٹمس میں بہت زیادہ جو سیزنل افیکٹ ہے, سردی آتی ہے تو لوگ چائے پینے کی طرف رجحان اپنا بڑھاتے ہیں. تو ٹی کے جو ایڈز یا ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہے چائے کی, وہ مختلف طرح سے کسٹمرز کو اپیل کیا جاتا ہے. اسی طرح سے مارکیٹ ریچ بڑھانے کے لیے وہ کسی خاص اسپیسیفک مارکیٹ میں کوئی خاص انسینٹیو دے دیتے ہیں کہ جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دم سے شوگر کی یا چینی کی قلت ہونے لگی ہے تو وہ چائے کے ساتھ چینی کا چھوٹا سا ایک پیک یا پیکٹ اٹیچ کر دیتے ہیں. دیٹ gimmick helps in the increase of the sales of the tea. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کے اوپر کچھ اکانومسٹ اور گورنمنٹ کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند نہیں کرتے. بٹ دین اگین یو وڈ آلسو سی ڈفرنٹ ٹیکٹکس بینگ امپلائڈ ود ریسپیکٹ ٹو دا پروڈکٹ ٹائپ یا نیٹورک سائز یا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, یا پھر جسے کہتے ہیں سیزنل کاسٹ کچھ ایسا آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سپلائی چین کو کسی بھی طور پہ اپنے کمپیٹیٹر کی سپلائی چین سے پیچھے نہ رکھیں. تو اس میں بہت زیادہ ٹیکٹیکل جو ریزنز ہمارے سامنے آتے ہیں وہ مارکیٹنگ سائڈ سے ہی اوریجنیٹ ہوتے ہیں, بیکاز مارکیٹنگ میکس اور بریکس دی
supply chain's profitability. Third type of factors would include your technological factors. Now, technological factors میں کچھ دیر پہلے آپ سے ڈسکس کیا گیا تھا کہ ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ہے جو کمپنیز کسی نہ کسی طرح سے امپلیمنٹ کرنے پہ مجبور ہوتی ہیں. پاکستان میں اگر آپ آج ذکر سن رہے ہیں دیٹ وی ہیو دی پوٹینشیل ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی ود دا ہیلپ آف کول, تو اس کے باوجود دیر از اے گولڈ اسٹینڈرڈ وچ پریونٹس اس ٹو کم اپ ود کول فائرڈ پاور پلانٹس, کیونکہ اس سے انوائرمنٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے, انوائرمنٹ خراب ہو جاتی ہے. اس میں ٹیکنالوجی کا پارٹ اپنی جگہ پہ, بیکاز ٹیکنالوجی کین اوور کم دیٹ لمیٹیشن, اور ہم لوگوں کا کلیم بھی یہی ہے. ہمارے ملک کے جو نامور سائنسدان ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ بھی کر چکے ہیں اور بتا بھی چکے ہیں کہ ہمارے جو کول کی ٹیکنالوجی ہے یا کول سے بجلی پیدا کرنے کی جو صلاحیت میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. اس کے باوجود ہمیں وہ گولڈ اسٹینڈرڈ ایشو نہیں کیا جا رہا جو ہمارے مقابلے میں دوسرے ممالک میں اس ٹیکنالوجی کے نہ ہونے کے باوجود پچھلے 60-70 سال سے وہ اسی طریقے سے بجلی بنا بھی رہے ہیں اور ان کو کوئی روک بھی نہیں رہا. تو ٹیکنالوجی از ویری امپورٹنٹ اینڈ دیز ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ڈو سگنیفیکینٹلی افیکٹ یور سپلائی چینز ڈیزائن, کیونکہ اگر آپ کا سپلائی چین نیٹورک ڈیزائن ٹیکنالوجی کی لمیٹیشن کی وجہ سے فیل ہو جائے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں آپ کس طرف جائیں گے. اس میں دو طرح کی باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنی ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کبھی آپ ایسی ہائی فکس کاسٹ کی بات کریں گے تو وہاں پہ ٹیکنالوجی ویسے ہی کرٹیکل بن جائے گی کہ آپ نے اگر لو کیپیسٹی آؤٹ پٹ بھی رکھی تو بھی آپ کو فکس کاسٹ زیادہ دینا پڑ رہا ہے. اگر آپ نے فل یا میکسیمم کیپیسٹی کی پروڈکشن بھی رکھی تو بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہوگی کہ دیٹ دی فکس کاسٹ از اسٹل دیر. پلس جو زیادہ ہڈن کاسٹ ہے جس کو ہم عام طور پہ اپنی ڈسکشن میں بھول جاتے ہیں وہ ہے مینٹیننس کاسٹ. اور ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے جو شاید ہم نے پہلے کسی لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ فیسلٹی کی لائف کو یہ نہ سمجھیں کہ 25 سال تک اگر یہ اس کی افیکٹو لائف ہے تو 25 سال تک میں مزید اس کے اوپر کوئی مینٹیننس یا کوئی اور ریپیئر ورک یا اوور ہال یا امپروومنٹ والا پروجیکٹ نہیں کروں گا. موسٹ آف دی ٹیکنالوجیکل پروجیکٹس ان پاکستان are no longer in use. اس کا چھوٹا سا ایگزامپل تو یہی ہے کہ آپ نے اگر ہیلتھ کیئر سسٹم میں ایک سپلائی چین ڈیزائن کی تو آپ کو پتا چلے گا موسٹ آف دا ڈائگنوسٹک مشینریز ان پاکستان دے کم وداؤٹ دا سپورٹ آف دا سپلائی چین. کوئی وینڈر کی ہیلپ ہی نہیں اویلیبل ہوتی, اور ہم جیسے لوگ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی میں ان کو سپلائر ٹھیک طرح سے ہیلپ ہی نہیں پرووائڈ کر رہا. تو یہ ایک بہت بڑی دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ اپنی فیسلٹیز کو ٹیکنالوجی ایکسٹینسو رکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو وینڈر کی یا جو سپورٹ ہے وہ حاصل ہونے چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے دیٹ ٹیکنالوجی آفن ہیلپس ان دی ریڈکشن آف ٹرانسپورٹیشن ایز ویل ایز انوینٹری کاسٹ. وہ ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی کا ایگزامپل آپ کے سامنے تھا, جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اگر آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنیز یہ ٹیکنالوجیکل انٹینسو یا ایکسٹینسو فیسلٹی ڈیولپ کرتی ہیں لیکن وہ ڈیڈیکیٹڈ کیپیسٹی پہ ہی صرف چلیں گی تو وہ پروڈکشن کو بنانے کے بعد اگر مارکیٹ تک نہیں پہنچا سکتی تو ایک دم سے آپ کا لاس ہو جائے گا. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ فلیکسیبلٹی بھی رکھیے, آپ اپنی ٹیکنالوجی کی جو لائف ہے اس کو بھی انشور کیجئے کہ ہم پراپر طریقے سے ٹائملی مینٹیننس کے ذریعے, چاہے وہ پریونٹیو ہو یا پروڈکٹیو ہو, اس کے ذریعے اس کی لائف کو بڑھائیں گے. فورتھ ٹائپ آف فیکٹرز آر یور میکرو economic factors. Now macroeconomic factors would always include all those policy matters related directly to the government or to the third party. جو ریگولیٹری باڈی ہو سکتی ہے, پتہ چلا آپ نے جیسے پاور پلانٹ بنانا ہے, کول کے ذریعے آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے لیکن تھرڈ پارٹی کہتی جی ہم آپ کو اجازت ہی نہیں دیں گے, تو آپ کا پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس میں ٹیکس, ٹیرفس, ریگولیٹری کمپلائنس, ایون ایکسچینج ریٹس بیکم ویری کرٹیکل. کہ اگر آپ نے سپلائر سے کوئی چیز حاصل کرنی ہے اور وہ سپلائر آپ کو چیز پرووائڈ بھی کر رہے ہیں بٹ
ڈیو ٹو دا ڈفرنٹ ایکسچینج ریٹس کہ جب آپ نے پروجیکٹ شروع کیا تھا تو اس وقت ایکسچینج ریٹ کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہو گیا تو آپ پیچھے چلے گئے, آپ اپنا پروجیکٹ نہیں ٹائملی کمپلیٹ کر رہے. یہاں یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ گورنمنٹس چاہے وہ لوکل ہوں یا اسٹیٹ گورنمنٹس ہوں, وہ ٹیکس انسینٹیوز پرووائڈ کرتی ہیں ٹو دی مینوفیکچررس یا انویسٹرس کے لیے. وہ کہتی ہیں کہ آپ ہماری ٹیکس فری زون میں آ کے یہ انڈسٹری لگا لیجیے, ویل گیو یو 30 years ٹیکس فری پروڈکشن. تو اس میں کئی باہر کے ممالک آ بھی جاتے ہیں, کام شروع بھی کر دیتے ہیں, اور یہ ایک پازیٹیو ایکسٹرنالٹی ہے فرام دی میکرو اکنامک فیکٹر. یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی ہم آرگنائزیشن کو اپنی سپلائی چین کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی پولیٹیکل فیکٹر سامنے ایسا آ جاتا ہے جو ہمیں روک دیتا ہے. یہ پولیٹیکل فیکٹر کون سا ہے, یہ پولیٹیکل فیکٹرز کیوں آ جاتے ہیں, اس کے لیے آپ شاید اپنی مینجمنٹ کی کلاس میں پیسٹ انالیسز وغیرہ کرتے چلے آئے ہیں. پیسٹ انالیسز یا پولیٹیکل, انوائرمنٹ, اسٹریٹجک اور ٹیکنالوجیکل فیکٹرز, یہ کسی نہ کسی طرح سے ہر آرگنائزیشن کو اپنی فیسلٹی سیٹ اپ کرنے سے پہلے کمپلیٹ کرنے پڑتے ہیں. اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ انویسٹرز پروموٹ کرتے ہیں ان پروجیکٹس کو جہاں وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پازیٹیو ریٹرنس کے ساتھ سسٹینیبلٹی نظر آ رہی ہے. ان ادر ورڈس, اگر پاکستان کی کنڈیشنز اچھے ہوں گے تو انویسٹرز جو ہوں گے وہ چاہیں گے کہ آپ کے یہاں آ کے وہ اپنی پروڈکشن فیسلٹی سیٹ اپ کریں, اور اسی پروڈکشن فیسلٹیز کو سیٹ اپ کرنے کے بعد دے وڈ بی انٹرسٹڈ ان انشورنگ کہ ہماری لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی اس مارکیٹ سے نکلے بھی, اور ہم اسی مارکیٹ کے ذریعے مزید اپنی جو پروڈکٹ کی اور سروسز کی جو بیس ہے وہ انکریز کریں. سو دیز پولیٹیکل فیکٹرز آر ویری کریٹیکل. کیوں؟ کیونکہ لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی بھی آپ نے حاصل کرنی ہے, اور لانگ ٹرم پروفیٹیبلٹی کے ساتھ آپ کی کوشش یہ ہے کہ آپ مزید مارکیٹ کو کیپچر کریں. آج آپ نے دیکھا دیٹ آرگنائزیشنز وچ ڈیزائن اے سپلائی چین آفن فیس اے سچویشن. اب وہ سچویشن ہوتی ہے کہ وہ پروفیٹیبلٹی حاصل نہیں کر سکتی. ہم نے کچھ فیکٹرز آپ کے سامنے پیش کیے, ابھی 4 فیکٹرز جو باقی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے, اینڈ ویل آلسو ٹرائی ٹو کم اپ ود دی کنفیگریشنل نیٹورک ڈیزائن, جس میں ہم ریجنل کنفیگریشن فیسلٹی کو بھی دیکھیں گے, اور ہمارا وہ جو اسٹریٹجک فریم ورک کا کانسیپٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ایکٹیو لسننگ. ہوپ ٹو سی یو ان دیئر نیکسٹ لیکچر. السلام علیکم.